बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। चेहरों की तब्दीली को निज़ाम की तब्दीली नहीं कहा जा सकता। इंतखाबी अमल पाकिस्तान में चेहरे तब्दील कर देता है और फिर वही फरसूदा बेहाल निज़ाम एक नए अंदाज में जारी हो जाता है। गुज़श्ता 76 बरसों से पाकिस्तान में चेहरे तब्दील होते आ रहे हैं, लेकिन निज़ाम तब्दील नहीं हो सका। आज पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम को निज़ाम की तब्दीली की अशद ज़रूरत है। निज़ाम भी वो जिसके ज़रिए हम कुरान और सुन्नत की तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में अपना सकें। गज़ा से लेकर दमिश्क, दमिश्क से लेकर बगदाद, काहिरा और रियाद समेत मुस्लिम उम्मा निज़ाम में तब्दीली का तकाज़ा कर रही है। आज से 100 बरस कबल 3 मार्च 1924 को 623 बरस मुकम्मल होने के बाद मुस्लिम उम्मा की आखिरी खिलाफत, जिसे सल्तनत उस्मानिया के नाम से याद किया जाता है, उसका ज़वाल हुआ। 6 सदियों तक कायम रहने वाली खिलाफत दुनिया के 3 बर्र-ए-आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैली हुई थी। खिलाफत के खात्मे के साथ मुस्लिम उम्मा के ज़वाल की एक ऐसी दास्तान लिख दी गई जो गुज़श्ता 100 बरसों से जारी है। सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के साथ न सिर्फ दुनिया बल्कि मशरिक़ वुस्ता का नक्शा यकसर तब्दील होकर रह गया और यूं सल्तनत उस्मानिया, जिसे दुनिया की सुपर पावर के तौर पर गर्दाना जाता था, वो टुकड़ों में बट गई और मुस्लिम उम्मा का शिराजा बिखर कर रह गया। सल्तनत उस्मानिया से निकलने वाली अहम रियासतों में सऊदी अरब, इराक़, शाम, अज़रबैजान, यमन, उर्दन, फ़लस्तीन, कोयत, जबकि यूरोप में ग्रीस, अल्बानिया, यूक्रेन सबके सब सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थी। सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल को मगरिब अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी गर्दानता है। गुज़श्ता सदी में मगरिब दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स को पाश करने में कामयाब हुआ। सबसे पहले सल्तनत उस्मानिया और फिर सोवियत यूनियन। दोनों सुपर पावर्स के ज़वाल के साथ मगरिब मुकम्मल तौर पर दुनिया पर काबिज हो गया। दोनों आलमी ताकतों को ऐसे तकसीम किया गया कि वो आज भी हालते जंग में हैं। खिलाफत के ज़वाल के बाद मुस्लिम ममालिक में ऐसी तकसीम पैदा की गई और हर एक टुकड़े में एक ऐसा शख्सी निज़ाम कायम किया गया जिसकी बदौलत गुज़श्ता कई दहाइयों से मुस्लिम ममालिक में खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं। सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद मशरिक़ वुस्ता को एक बार फिर अल्लाह ने तेल की सूरत में मालामाल किया और एक बार फिर मुस्लिम उम्मा मगरिब की भींट चढ़ गई और दुनिया में अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए बहुत से इस्लामी ममालिक अमेरिका के खूनी खेल का हिस्सा बने। हमने देखा इराक़, शाम, मिस्र, लिबिया और यमन सब के सब ममालिक अमेरिका की जंग की नज़र हो गए। आज 1 सदी बाद मुस्लिम उम्मा की हालत ज़ार ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक बार फिर से हमें अपने इस्लामी रिवायात, कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है। गुज़श्ता 9 माह से जारी गज़ा की सूरत हाल और फिर मुस्लिम ममालिक की खामोशी ने खिलाफत के तस्वुर को एक बार फिर से हमारे जहनों में अपने आप को ज़िंदा कर दिया और हम पर यह हकीकत अयां हो चुकी कि खिलाफत ही मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की ज़ामिन हो सकती है। खिलाफत ही वो आइडिया है जिससे मगरिब घबराहट का शिकार होता है। यही वजह है कि गुज़श्ता कई बरसों में अमेरिका और उसके हामी मगरबी ममालिक ने खिलाफत के नाम और ख्याल को मजरूह करने की एक मज़मूम साजिश रचाई, जिसकी जिंदा मिसाल आज से 10 बरस कबल दाइश की सूरत में हमने देखी। 2014 में दाइश, जिसे आईएसआईएस के नाम से भी याद किया जाता है, उसने इराक़ और शाम के इलाकों में खिलाफत का ऐलान किया और इस्लामी रिवायात के बरक्स दुनिया के सामने हमारे दीन इस्लाम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करते हुए एक जुल्म की दास्तान रकम की और दुनिया को बावर कराने की कोशिश की कि दीन इस्लाम और खिलाफत का तस्वुर इंसानियत की नफ़ी करता है और इस्लाम एक जुल्म का मजहब है जहाँ जाबिराना सजाएं दी जाती हैं। हकीकत इसके बरक्स है। खिलाफत ही वो तस्वुर है जिससे रियासत फलाह और बराबरी का दर्स देती है, जहाँ सबकी जान माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। दाइश की तशहीर से मगरबी साजिश मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुकी है। पाकिस्तान में अगर खिलाफत की राह में हायल रुकावटों की बात की जाए तो इस वक्त सरमायादाराना, जागीरदाराना और मलूकियत पर मबनी निज़ाम मौजूद है। इस निज़ाम को चलाने वालों के मुफादात इससे वाबस्ता हैं और वही तबका इस निज़ाम से बेपनाह मुराद हासिल कर रहा है।
اس وقت دینی روایات پامال ہو رہی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اسی صورتحال کے لیے مولانا الطاف حسین حالی نے کہا تھا، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں عالمی خلافت کا تذکرہ آتا ہے اور مستقبل قریب میں پاکستان کا کردار مزید گہرا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کے کردار پر بات کریں گے اور اپنے مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ مسلم امہ کے مسائل کا حل کیسے ممکن ہو سکے گا۔ پاکستان میں نظام کی تبدیلی کی راہ میں کون سی رکاوٹیں حائل ہیں اور کیا قرآن اور احادیث کی روشنی میں خلافت کا نفاذ ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلی مہمان ہماری ذکیہ نجفی صاحبہ، ریناؤنڈ ریلیجس اسکالر ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز بیان ہے ان کا اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں ان کی سب سے بڑی فین ہوں جب ان کی ویڈیوز اور ان کے انٹرویوز دیکھتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر عمر ریاض عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، another renowned religious scholar۔ ڈاکٹر صاحب از پی ایچ ڈی ان اسلامک اسٹڈیز، استاد ہیں، پڑھاتے ہیں اور ہمارے چینل پہ مدینہ ثانی کے نام سے پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اور ہمارے پاس ایک تیسرا مزید جانا پہچانا نام ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب جو ہیں ان کے لیکچرز جو ہیں، ان کے بیانات جو ہیں وہ بہت لوگوں کے دلوں تک پہنچ رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ان دلوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فار گڈ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ ذکیہ نجفی صاحبہ اگر میں آپ سے آغاز کروں، وہ کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، تو آج میں فائدہ اٹھاؤں گی ہمارے پروگرام میں جب سے تکمیل پاکستان شروع ہوئی ہے تب سے پہلی خاتون گیسٹ ہیں آپ۔ یہ بتائیے گا کہ ہم جب پاکستان کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں، بے پناہ مسائل ہیں، امت کی طرف روشنی ڈالی جائے، بے تحاشا ڈیوائیڈ اور تقسیم آپ کو نظر آتا ہے۔ ہم اگر اپنے ہی ملک میں دیکھیں تو ایک روڈ میپ تو ہمیں دکھا دیا تھا بانیان پاکستان نے، پاکستان کے وقت جد و جہد کرتے ہوئے، پاکستان بناتے ہوئے ہم کہاں کن مسائل کا شکار ہو گئے اور اس راہ سے کیوں ہٹ گئے جس کا آلریڈی تعین ہو چکا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدیہ دیکھیں، ہم اسلام کی اگر بات کریں نا، اسلامی مملکت میں، تو ہمیں ایک بہت واضح طریقے سے یہ بات 1400 سال پہلے سمجھا دی گئی تھی کہ دنیا میں جو جینے کا سلیقہ ہے اسے دین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی دین اور دنیا الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ نے دین کو پریکٹس کرنا ہے تو دنیا اس کا لازمہ ہے۔ پہلی چیز، پاکستان میں اگر ہم آ جائیں تو اگر اسلامی لحاظ سے دیکھیں تو دو چیزیں ہیں اسلام میں، ایک ہے عبادات، دوسرے ہیں معاملات۔ بالکل، عبادات جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ میں نے اپنی نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، میرا وضو اللہ کے لیے، میرا حجاب اللہ کے لیے، میری زکوٰۃ اللہ کے لیے، اس میں آپ کو مجھ سے کچھ نہیں، مجھے آپ سے کچھ نہیں، یہ آپ کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ اور جو اسلام میں دوسری چیز ہے نا معاملات، وہ حقوق العباد ہیں۔ ہم کہاں پیچھے رہ گئے؟ ہم معاملات میں۔ ٹھیک ہے، ہم جو عبادات کر رہے ہیں اس میں ہر ایک کی عبادت صحیح ہے غلط ہے، اس پر ہم ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، ایک توضیح المسائل ہوگی، ایک مفتی کا فتویٰ ہوگا، وہ وہاں اپنا بیان کریں گے، دوسرے یہاں اپنا بیان۔ وہ ایک چیز ہے جو سم ہاؤ سب نے اس ڈس اگریمنٹ کے اوپر اگریڈ ہیں سارے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے تو سعدیہ، نہ آپ کا دامن صاف ہے نہ میرا دامن صاف ہے، اور پھر میں آپ کے داغ کو زیادہ غور سے دیکھتی ہوں، آپ میرا۔ بالکل صحیح۔ تو اس سارے سلسلے میں نا ہم جب حقوق العباد کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم کہیں پہ بھی سٹینڈ نہیں کرتے، اور ہم پھر اسلام کی پریکٹس دوسری جگہوں پر جو غیر مسلم آپ جو بھی اس کو نام دیں جگہ ہیں، وہاں پر اس کی زیادہ رعایت کی جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر معاملات میں اگر ہم لوگ اپنے آپ کو اپنی اصلاح کرنا شروع کریں، دین پر عمل کرنا شروع کریں تو شاید کچھ بہتری آ سکے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بات تو درست ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد وہ چیز ہے جہاں پر ہم تمام ہی کہیں نہ کہیں کوتاہی برتتے ہیں، ہمارا قصور ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں، انفرادی سطح پہ تو ہیں ہی ہیں، اجتماعی سطح پہ بھی جب ہم دیکھتے ہیں جو لیڈرشپ کا کام ہے، لے کر چلنا پوری قوم کو یا امت کو، جو بھی آپ نام دینا چاہیں یہاں پہ، کیونکہ ہمارے ہاں تو ابھی قوم کا لفظ بھی کہتے ہیں نا کہ شاید نہ ہی استعمال ہو کیونکہ بھیڑ آپ کو زیادہ نظر آتی ہے، ہجوم نظر آتا ہے، قوم نہیں ہم بن پا رہے ہیں۔ لیکن لیڈرشپ کی ناکامی پھر کہاں پہ ہوئی؟ یہ واقعی جو اقتدار کے
ایوانوں میں انفرادی حیثیت میں لوگ بیٹھے تھے ان کی غلطی ہے, یا جس نظام کے تحت ہم نے چلایا وہاں کی غلطی ہے؟ بہت شکریہ سعدیہ. سب سے پہلے تو آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے تکمیل پاکستان کے نام پہ یوتھ کو بھی اکٹھا کیا, اور ان کی ریوائول ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی, اپنے کلچر سویلائزیشن سے ان کو ری اٹیچ کرنا. جی. دوسری چیز آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. دیکھیں معاملات کی بات کی, جو معمول بہی دین ہے وہ کمپریہنسو ہے, اس میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, وہ ڈیلنگ اس میں اگر ہم پالیٹکس کی بات کریں تو اصلاح نفس یا تدبیر منزل اور سیاست مدن 3 سٹیجز جو قرآن نے بیان کی ہیں, وہیں سے لیڈرشپ ایوالو ہوتی ہے. سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح, ظاہر اور باطن کا ایک ہونا, وہ منزل عدل ہوتی ہے, جسٹس کرتا ہے. تو جو شخص اپنے ساتھ جسٹس نہیں کرتا وہ پبلک کے ساتھ کیسے کرے گا؟ تو اسلامک پولیٹیکل نارمز یہ ہیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایوالو کرو, انٹرنل ایکسٹرنلی پیوریفائی کرو. پھر تدبیر منزل ہے آپ کی فیملی لائف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی, تم میں سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے. تو اپنے فیملی کو, گھر والوں کو, وہ ایک آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے آرگنائزیشن کو, ملک کو آگے جا کے کیسے چلانا ہے. پھر اس کے بعد ہے سیاست مدن. سیاست مدن اس کا مین فیکٹر ہے لوگوں کی ایک تو اصلاح کرنا, ان کی ظاہری باطنی اصلاح, ان کے پرابلم ریزالو کرنا. اس میں 2 چیزیں ہیں جو ہم لیک کرتے ہیں. ہمارے ہاں ریٹریبیوٹیو جسٹس پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ, اس کو لٹکا دو, یہ وائلیٹ کر رہا ہے جرمانہ کر دو, ٹیکس لگا دو. بھائی ڈسٹریبیوٹیو جسٹس پہلے ہے, آپ ان کو تقسیم تو کرو, کچھ ریوارڈ تو دو. جب ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ایکول ہوگی تو آپ کو ریٹریبیوٹیو جسٹس کی طرف شاید جانا ہی نہ پڑے. آپ ان کو اتنا امپاور کر دیں, ان کے ریسورسز اتنے بہتر ہو جائیں تاکہ وہ کسی کرائم کی طرف جائے ہی نہ. کرائم اس وقت جنم لیتا ہے کہ جب شارٹیج ہوتی ہے آپ کے ریسورسز کی, یا کسی نہ کسی انلیگل ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اگر ماڈل پڑھیں, مالک اشتر کو ایک خط لکھا تھا, اس میں رولز آف گورننس ہے. اب اس میں ایک چیز مثال دیتا ہوں. آپ نے کہا نا نظام خراب ہے, یا اس میں جا کے جو نظام چلانے والے خراب ہیں یا نظام خراب ہے؟ نظام آپ ایسا کریں. سیدنا علی نے فرمایا جو بزنس مین ہے وہ پالیٹکس میں نہیں آئے گا, پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوگا. دوسرا, جب بھی کوئی اپوائنٹ ہوتا تو اس کے ایسٹس چیک کرو, ریکارڈ میں رکھ لیے جاتے. جب وہ مدت پوری کرے گا اس سے ٹیلی کرو, اگر ایکسٹرا بلونگنگز ہوئی تو ہی ول بی آنسریبل بیفور دا کورٹ. تو یہ نارمز تھیں, جو ایتھکس تھیں, وہ میرے خیال میں لیٹر پاکستان کی بیوروکریسی میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو تقسیم کیا جائے. انڈین بیوروکریسی اسی پہ چل رہی ہے. تو ہمارے پاس پوری ایک ٹریڈیشنل نارمز ہے, نظام ہے. اگر نظام پیوریفائی ہو جائے, پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے, تو پھر افراد بھی نظام میں پیوریفائی ہو کے اچھے آ سکتے ہیں. یہ آپ نے نظام والی اچھی بات کی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا, ایک تو آبویسلی بائی پروفیشن اگر دیکھیں تو آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ نہ جانے کتنے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی, پھر آپ کے جو لیکچرز ہیں, جو بیانات ہیں, اس میں ہم ڈفرینٹ موضوعات سنتے ہیں. ایک چیز جو ہم خلافت پہ یا کسی بھی اور نظام پہ بات کرتے ہیں کہ کیسے آپ نے ملک کو چلانا ہے, اس سارے معاملے کے اندر جو مسلمانوں کا ایک کانسیپٹ تھا امت کا, وہ کہاں کھو کر رہ گیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم فلسطین میں بھی دیکھیں کہ 35-36 ہزار مسلمانوں کی شہادتیں بھی ہمیں نہیں جگا پا رہی ہیں, وہ بھی ہمیں متحد نہیں کر پا رہی ہیں, تو پھر کیا چیز کر سکتی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. یہ بہت ہی دکھ والی بات ہے. قوم وہ ہوتی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہو اور جس کے عقیدے کی بنیاد پہ قوم ہوتی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا موقع دیا تھا کہ ہم اس دعوے کو ایک پریکٹیکل شکل میں دکھا سکیں اور پوری دنیا کو یہ بتا سکیں کہ قوم کی یہ تعریف ہے. لیکن ہم ایک دن کے لیے بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکے. یہ بات کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی رہتا ہوگا تو وہ ایک قوم ہوگا, یہ تو بہت دور کی بات ہے. ہم تو ایک جگہ پر رہتے ہوئے پنجابی, پٹھان, بلوچی اور سرحدی ان کو نہیں اکٹھا کر کے, اور پھر جو پنجابیوں میں ہم پھر جٹوں اور آرائیوں کو اکٹھا نہیں کر سکے. پھر ہم نے سیکٹیرین بنیاد پر اپنی اتنی تقسیمیں کر دی کہ کوئی شخص ایک سیکٹ کے لوگ دوسرے سیکٹ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی جگہ پر بھی کوئی چینج لے کے آنی ہوتی ہے تو ہم نے کتابوں یہ پڑھا ہے کہ اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو ہے ٹاپ ٹو باٹم اپروچ, یعنی ہمارے ملک کے جو پاور سٹرکچر کے لوگ ہیں, اوپر کے سارے 5-6 سٹرکچرز ہیں جو ہمارے پاور سٹرکچرز ہیں, جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہمارے پولیٹیشنز ہیں, ہمارے بیوروکریسی ہے, ہمارے جج ہیں, ہمارا میڈیا ہے اور ہماری ریلیجس کلرجی ہے. یہ سارے لوگوں کو اچانک یہ خیال آ جائے کہ بھئی بہت ہو گیا, ہم نے سب نے اپنے اپنے ذاتی مفادات کے اوپر
ایک پورے امت کے مفادات کو قربان کیا اور ذاتی طور پر ہم نے بہت زیادہ فائنینشیل ترقی کی، مگر اس کی کاسٹ میں ہم نے اپنے نظریے کے ساتھ کھلواڑ کیا. تو اب ہم اس بات پر توبہ کرتے ہیں اور اب انشاءاللہ ہم اب آپ سے ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیے گا کہ ٹاپ ٹو باٹم اپروچ کچھ مہینوں میں ہی ملک میں چینج اور پوری دنیا میں چینج لے آئے گی. لیکن مجھے بہت ہی عاجزی کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ہے کیا ہونا چاہیے، مگر کیا ہوگا اس کے حساب سے غالباً اس کا کوئی امکان نہیں ہے. ہونا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے اور ہمارے ماضی کے ایکسپیرینس دیکھتے ہوئے لیکن ہمارے پاس ایک مشکل آلٹرنیٹ ہے. جی فرمائیے. ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹ ہے اور وہ آلٹرنیٹ ہے باٹم ٹو ٹاپ اپروچ، کہ نبوی طریقہ بھی باٹم ٹو ٹاپ اپروچ ہی ہے. اس وقت ہیں اور آپ اور یہ دونوں ہمارے دوست بیٹھے ہیں 4 لوگ، اور یہ جو کیمرہ مین سن رہے ہیں اور جو آڈیو والے دوست ہیں 10-15 لوگ. پھر یہ ابھی ایئر ہوگا پروگرام تو فرض کریں اس کو 1 ملین لوگ بیٹھے یا 15,000 لوگ دیکھیں گے. یہ 15,000-16,000 لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اپنی ذات سے، میری بیوی، میرے بچے، میرے اولاد، میرے ملازم، میرے دفتر کے لوگ، جو میرے زون آف انفلوئنس میں لوگ ہیں، ان کو میں اللہ کا باغی نہیں رہنے دوں گا، نبی کا نافرمان نہیں رہنے دوں گا اور ملک کا باغی نہیں رہنے دوں گا. اس کو ہم باٹم ٹو ٹاپ اپروچ کہتے ہیں. اور یہ جو کریٹیکل میس ہے، ہمیں سوشیولوجی کے عمرانیات کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 20% لوگ اس طرح کے پیدا کر دیں جو ایک نظریے پر یکسو ہوں تو 80% لوگوں کو، اس کو پریٹو پرنسپل بھی کہتے ہیں، تو 80% لوگ جو ہیں اس کے انفلوئنس میں آ جائیں گے. اگر ہمارا معاشرہ اس وقت اس ایک نظریے پر قائم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے پاس 20% لوگ بھی نہیں ہیں. تو میں نے اپنے طور پر، میری عمر 63 سال، میں آخری بات بس کرنے لگا ہوں، میری عمر 63 سال ہے، میری جو زندگی بچ گئی ہے، میں نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا ہے اپنے زون آف انفلوئنس میں کام کرتا رہوں گا. اور مجھے امید ہے کہ ہم سارے مل جائیں گے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے زون آف انفلوئنسز اتنے ہو جائیں گے کہ ہم مجبور کر دیں گے ٹاپ والوں کو کہ وہ چینج ہو جائیں. مجھے تو صرف یہی سولوشن ایک نظر آتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ ٹو باٹم تو نہیں، لیکن باٹم ٹو ٹاپ اپروچ جو ہے وہ اس وقت آلٹرنیٹ سولوشن ہے. ہمیں ایک بریک لینی ہے، لیکن ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب اور یہاں جو اسٹوڈیو میں بھی ہمارے پاس گیسٹ موجود ہیں، ہماری آڈینس ہے اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ان کے کویشچنس کے لیے فلور اوپن کریں گے اور یہ پینل سے سوال کر پائیں گے رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ڈاکٹر عمر ریاض عباسی صاحب، ذکیہ نجفی صاحبہ اور ہمیں اسکائپ پہ جوائن کریں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نظام پہ، ہماری قوم پہ اور اس ملک کے مسائل میں کہ ہم اگر دیکھیں تو 76 برسوں سے ہمارے مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور جو اصل جس بنیاد پہ اس ملک کا قیام ہوا تھا وہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ. بانیان پاکستان کے بھی سامنے یہی تھا کہ ایک ایسی الگ ریاست، ایک ایسا الگ ملک ہمیں چاہیے جہاں پر ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، مسلمانوں کو ایک الگ ریاست دے سکیں، نظریاتی ریاست بنا سکیں، نہ کہ جو مختلف تجربوں سے ہم نے ایک قومی ریاست کے مختلف شکلیں بنانے کی یہاں پر کوشش کی. بہرحال میں فلور اوپن کرتی ہوں اپنے آڈینس میں بیٹھے اسٹوڈنٹس کے لیے. آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا نام بتائیے گا، یونیورسٹی کا اور ہمارے کون سے پینلسٹ آپ کا سوال ہے وہ بتائیے. السلام علیکم، میرا نام زیم ثاقب ہے، نیشنل اسکل یونیورسٹی سے ہوں. میرا سوال تینوں بندوں سے ہے کہ جو بھی اس کا جواب دیتے ہیں. جی کہ ہمارے ملک میں ابھی تک کوئی بھی نظام صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکا، جن کو ہم اپنا رول ماڈل مانتے ہیں، جو یورپ میں ممالک ہیں، امریکہ ہے، وہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک ٹولہ آ جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے تو خلافت کا نظام رائج کرنا ہے، ہم اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. اس کی مین وجہ کیا ہے کہ اس پہ کیوں نہیں ہو رہا، اور جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہ جمہوریت کے نظام سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ اسلامی ممالک جمہوریت کے نظام سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ جواب دینا چاہیں گے؟ ٹھیک، آپ جواب دینا چاہیں گی ذکیہ؟ چلیں، جو بھی جواب دے دیں. انہوں نے اسی لیے آپ کہا کہ جو آپشنل ہے آپ جواب میں. جی بہت شکریہ. دیکھیں، دو باتیں ہیں کہ جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں وہاں اکثریت کی حکمرانی ہوتی ہے، جبکہ اسلامک جو گورننس سسٹم ہے اس میں ایبسولوٹ اتھارٹی اللہ رب العزت کی ہے، جو ڈیوائن لا ہے، اور اس کی انٹرپریٹیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لا میکنگ اتھارٹیز ہیں، جو ایکسپلینیٹری اتھارٹیز ہیں، اس کے تحت کی. ریاست مدینہ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک انکلوسیو سوسائٹی تھی، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ تھا، اور اس میں یہود کے ساتھ باقی انٹیٹیز کو ساتھ معاہدہ ہوا، لیکن انہیں سارے رائٹس دیے، مواقعات تھا. سوشو اکنامک آرڈر پہلے ڈیولپ کیا. جب ہم خلافت کی بات کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پہلے ہے، ریلیجس انفورسمنٹ بعد میں ہے.
احکام بتدریجاً بعد میں نازل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے ذریعے ایک فریٹرنٹی کلب انصار اور مہاجرین کے درمیان قائم کیا. اب یہ ساری چیزیں ان کی کچھ جزیات آبجیکٹیو ریزولوشن میں بھی ہیں. ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے ٹو ایلیمینیٹ ربا as early as possible. ہمارا ماننا ہے کہ قانون کو, آئین کو سپرمیسی دیں, اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ ضروری نہیں کہ جمہور جو ہے وہ ان کی اکثریت کی ہر بات کو مانا جائے, یہ نہیں ہوتا. اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ اگر وہ ٹھیک ہے تو درست. اس میں ریفارمز یہ جو آپ نے کہا نا کہ اکثریت, جمہوریت کا نام ہم نے یہی رکھا ہے نا کہ الیکشن ہوگا, ووٹ پڑے گا, ووٹ جیسے مرضی پڑے, خرید کے آئیں, ضمیر بیچ کے آئیں, لیکن پارلیمان تک پہنچ گئے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریٹک طریقے سے آئے. اینڈ سیکنڈلی کہ اکثریت نے ووٹ کر دیا ہے تو وہی ہے. تو میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں برطانیہ جمہوریت کی ماں ہے, ہم وہاں اس جمہوریت کو جو ہے وہ یہاں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور پچھلے پروگرام میں بھی میں نے مثال دی تھی کہ وہاں پہ تو اکثریت اگر یہ ووٹ کر دے کہ یہ مرد نہیں ہے عورت ہے, اور عورت کو مرد ڈکلیئر کر دیں تو وہ قانون بن جاتا ہے. تو یہ جمہوریت وہاں پہ چل رہی ہے. اور دوسرا ان کو یہ بھی بتائیں, جمہوریت جتنی خون آشام تاریخ رہی ہے, فرینچ ریولوشن کے بعد اگر آن ورڈ آپ دیکھیں افغانستان میں کیا ہوا, عراق میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی اور اس جمہوریت نے ان کو ٹاپل کر کے کیا حاصل کر لیا. تو یہ خون آشام تاریخ ہے. اسلام میں کوئی ایسا کانفلکٹ بھی اگر آ جائے تو اس کو ریکونسلیشن کے ذریعے مینیج کیا جائے. بٹ اس میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے نا کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نظام کی بھی اگر پیور یا آرگینک فارم آپ امپلیمنٹ کریں تو سمجھ میں آتا ہے. ہمارے یہاں آئی تھنک جمہوریت بھی جو چل رہی ہے اس کی بھی ناقص قسم جو ہے وہ ہم نے رائج کر دیا ہے. میں ایک اور سوال لیتی ہوں آڈینس میں. آپ جی. السلام علیکم, مائی نیم از طیب الرحمان راٹھوڑ. میرا کوشچن یہ ہے کہ ورلڈ کے اندر جو سسٹم ہے وہ ڈیموکریٹک ہے, تو جدید تقاضوں کے اس میں ہم کیا خلافت کو جدید تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتے ہیں, کیا یہ ممکن ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس میں عوام کے اندر ہم شعور کیسے لا سکتے ہیں, اس کے بارے میں عوام کو ہم کیسے اس کی ترغیب دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیجیے گا, لیکن میرا ایک ضمنی سوال ایڈ کر لیں اسی سے. انہوں نے صحیح کہا کہ ہم جب دیکھتے ہیں دنیا کو تو ہم کہتے ہیں وہاں پر ڈیموکریسیز چل رہی ہیں, ہم وہاں سے بڑے انسپریشن لیتے ہیں. اب ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہماری یوتھ یا بہت سارے لوگ ایون پارلیمان میں بھی بیٹھے ہوئے وہ جمہوریت کو جدت سے لنک کرتے ہیں کہ جی جدت پسند ہیں تو آپ پھر جمہوریت پسند ہیں, اور اگر نہیں تو پھر آپ جو ہیں وہ بالکل ہی فرسودہ ہیں اگر آپ دوسری طرف کی بات کرتے ہیں یا ریلیجن کی بات کرتے ہیں فار دیٹ میٹر. ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے درمیان یہ کنفیوژن بھی پایا جاتا ہے. اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں بیسیکلی جو جمہوریت ہے, ہم کسی بھی آئیڈیالوجی کے خلاف نہیں ہوتے, لیکن اس کے لٹریچر میں جائیں تو جمہوریت کا مطلب یہ ہے گورنمنٹ آف دا پیپل, لوگوں کی حکمرانی. جبکہ بینگ اے بلیور آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم اللہ کے ماتحت ہیں, اس کی حکمرانی میں ایبسولوٹ اتھارٹی. قرآن آپ کے پاس ایک گائیڈنس ہے, اس کی روشنی میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں. اب آپ نے کہا جدت کیسے پیدا کریں. دیکھیں دو چیزیں ہیں, جب ابراہم لنکن ہو یا برنارڈ شاء ہو جس نے کہا تھا گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل, BUI بائی دا پیپل. اب پوری دنیا میں یہ کلچر ہے BUI بائی دا پیپل, OFF آف دا پیپل, فار اوے فرام دا پیپل, اینڈ بائی دا BUI بائی دا پیپل. آپ کہتے ہیں اچھا اس میں آپ کہتے ہیں کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ آف دا پیپل وہ نہیں ہو سکتی جمہوریت, کیونکہ ہم نے اچھا پاکستان میں OFF ہے, فار اوے فرام دا پیپل ہے, BUI بائی دا پیپل. اقبال نے بھی کہا تھا جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں. اسلام میں یہ نہیں ہے. جدت کیسے لائیں؟ اسلامک جو ماڈل آف گورننس ہے نا, اس کو نام جو بھی دیں, خلافہ دیں, حاکمیت دیں, ریاست مدینہ دیں, کوئی بھی نام دیں, نام سے متعلق نہیں ہے. وہ آئیڈیالوجی امپلیمنٹ ہونی چاہیے, اس کی روح وہ یہ ہے کہ آپ کی شورا ہوگی. یہ کہتے ہیں نا اکثریت, ہماری اکثریت, اس میں صاحب حل و عقد جو ہوتا ہے کمپیٹنٹ لاٹ, وہ اسپریچول کانٹیکس میں بھی, ریلیجس بھی, اس کی بائنڈنگ بھی بہترین ہو, کریکٹر بھی نان پروفلیگیٹ ہو. وہ اس دور میں اصحاب حل و عقد تھے, آج کے دور میں بھی یہ سبجیکٹ کیسے ہوگا. ہمارے ہاں تو ابھی میں نے کہا نا کہ وہ جو 300-400 لوگ پارلیمان میں بھی نظر آتے ہیں, آپ وہ آئین میں ایک شک رکھ دی گئی نا کہ صادق اور امین ہوگا, نہیں ہوگا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کبھی کسی نے کوئی جھوٹ نہیں بولا ہوگا, یہ امانت دار ہوں گے؟ آپ کو یقین ہے؟ نہیں, فین فالوئنگ نہیں. اگر سعدیہ افضال, ذکیہ نجفی یا ڈاکٹر جاوید اقبال جیسے 500 لوگ تو پاکستان میں ہیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ جن کی کریڈیبلٹی ہے, کیوں نہیں وہ کنسلٹیٹیو کونسل سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی بنتی؟
آپ ہر سبجیکٹ کا میڈیا افیئرس کے لوگ میڈیا انڈسٹری سے لے لیں, ریلیجس افیئرس کے لوگ وہاں سے لے لیں, آئی ٹی کے وہاں سے ایکسپرٹس آپ کے پاس موجود ہیں. وہ پالیسی میکنگ اتھارٹی میں ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا, وہ ان کو انپٹ دیں اور اس کے مطابق پالیسی بنے. یہ جو آپ کے سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا نا ایم فل پی ایچ ڈی, یہ ریسرچ کر کے اپنا تھیسس الماری میں یا گھر میں رکھ دیتا ہے. ان کی ریسرچ کنٹمپرری ریلیونس میں ملک کی پالیسی میکنگ کا حصہ کیوں نہیں بنتی؟ یہی بنتی ہے, یہی لاٹ آپ کی آگے آئے گی, یہ آپ کا فیوچر ہے. اسلامک اسٹڈیز میں آپ کو پتا ہے کتنا ریسرچ پیپر لکھے ہوں گے, 28 لاکھ ریسرچ پیپرز. مجھے پچھلے دنوں رشیا جانے کا اتفاق ہوا صدارتی انتخابات وہاں کور کرنے کے لیے. ان کی ماسکو میں ایک جو سب سے بڑی سینٹرل لائبریری ہے, ہر اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کا, کالج کا, جو بھی اپنا پروجیکٹ کرتا ہے, جو بھی اپنا تھیسس لکھتا ہے, پابند ہے اس لائبریری کو بھجوانے کا, اور وہ وہاں پہ ریکارڈ میں پڑے رہتے ہیں لائبریری کے اندر. تو ہمارے ہاں تو ضائع ہوتے ہیں. آپ نے صحیح کہا, ان کے ایم فل پی ایچ ڈی کے جو تھیسز ہیں تقریباً 1.5 لاکھ تھیسز ہیں, اس میں جو ٹاپک ڈسکس کیے گئے وہی آپ کی پالیسی میکنگ میں شامل کریں. انٹرنشپ بھی ملے گی, آپ کی فیوچر کا لیڈرشپ بھی بنے گی. ٹھیک ہے, ہمیں ایک بریک لینی ہے, لیکن ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب اور یہاں جو اسٹوڈیو میں بھی ہمارے پاس گیسٹ موجود ہیں, ہماری آڈینس ہے اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ذکی نجفی صاحب, ایک سوال, جو ابھی ہم ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے, یا جو بھی نظام صدارتی بھی ہم نے آزما لیا, یہاں ہم نے جمہوریت بھی آزما لی, ہم نے ڈکٹیٹرشپ بھی آزما کے دیکھ لیا, ابھی جو کرنٹ فارم ہے اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک خاص طبقہ ہے 2% اشرافیہ اس ملک کا, وہ پارلیمان تک پہنچتا ہے, وہی پورے ملک کے فیصلے کرتا ہے, اور جو صحیح معنوں میں اس چیز کے اہل ہیں کہ واقعی وہ پہنچ سکیں, ان کو تو موقع ہی نہیں ملتا, کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام ہے, سارے جاگیردار آپ کو نظر آتے ہیں. ہاؤ ٹو چینج دیٹ؟ بنیادی طور پہ اس کو چینج کرنے کے لیے ہمیں نا ویژن کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پارلیمان میں جو چیز سب سے زیادہ مؤثر نظر آتی ہے وہ ہے طاقت, اور یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ صرف ہماری حکومتوں کے اندر ہے. میں ایز اے کمیونٹی لیڈر اگر بات کروں تو آپ دیکھیں ایک مسجد میں یا ایک امام بارگاہ میں یا پھر کسی بھی ویلفیئر کے کام, اچھے کاموں میں جہاں سب بہت انسانیت کے لیے ہو رہا تھا, وہاں عزت کس کی جاتی ہے؟ جو سوشلی زیادہ انفلوئنشل ہوتا ہے نا. یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے, یہ صرف پارلیمان میں نہیں, ہماری پوری سوسائٹی. وہ آ رہا ہو تو اس کے لیے تو ریڈ کارپیٹ بچھا دیا جاتا ہے, کوئی عام آدمی آ رہا ہو تو ایون عبادت کے دوران. تو ہم جو بطور قوم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کے پاس زیادہ انفلوئنس ہے, اتھارٹی ہے, کس کی جیب بھاری ہے, کون زیادہ کر سکتا ہے. تو ہم جب اس شخص کو اپنی کمیونٹی میں کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ چیئرمین بن جائیں, آپ مسجد بنا دیں, آپ کارپیٹ ڈلوا دیں, آپ پنکھے چینج, آپ اے سی تو وہ لیڈر بن جاتا ہے نا. اور پھر اسی طرح اس سطح پر تو بنیادی طور پر اس کو لیڈر کس نے بنایا, اس کی عزت کس نے کی, اس کے لیے ریڈ کارپیٹ کس نے بچھایا. اگر کوئی مومن پاک باز ہے تو وہ بہت اچھا ہے, بہت سادہ ہے, بہت سمپل ہے, بہت اچھے اخلاق کا ہے, اسے بٹھاتے پیچھے ہی ہیں, ہے نا. تو یہ کچھ ایسے ہمارے انفارچونیٹلی فیکٹس ہیں کہ جس کا اثر ہم لوگ سپریم لیول پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی اپروچ, یہ کہیں اور سے نہیں ہو رہا, یہ کوئی اور نہیں کر رہا, یہ میں کر رہی ہوں, یہ ہم لوگ سارے کر رہے ہیں, ہم اپنے لیول پہ بھی کر رہے ہیں اور ایک میسو لیول پہ بھی کر رہے ہیں. تو اگر ہم اس چیز کو آئیڈیلائز کرنا چھوڑ دیں کہ جو انفلوئنشل ہے, جو طاقتور ہے, جو پیسے والا ہے, وہی ہمیں کسی طرح عزت اور احترام کے قابل ہے, تو پھر شاید اس لیول پہ بھی چینج آ سکے. ٹھیک ہے جی, ایک اور سوال لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نام جعفر اللہ فیصل, میں نمل یونیورسٹی سے ہوں. جی. تو میرا کمبائن کوشچن ہے کہ پاکستان میں بھی دیکھو تو پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ادھر پاکستان میں جو جمہوریت چل رہی ہے اس کے اوپر آپ ڈاکٹر صاحب نے پہلے کہا کہ پاکستان میں نظام چل رہی ہے جو کہ فیلڈ کے مطابق ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ابھی ہمارے ادھر کوئی وزیر آتے ہیں تو ڈفرینٹ کے نظام سے وہ ہو رہے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جاگیردارانہ نظام ہے پاکستان میں, اس کو کس طرح ختم کیا جائے ہمارے کوشچن سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس نظام کو کیسے ختم کیا جائے؟ آئی تھنک وہی جس پہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اسی نظام کو تبدیل کرنا ہے, صحیح کرنا ہے, ریفارم کرنا ہے, یا اس کو ہی ختم کرنا ہے. لگی لپٹی بات نہیں ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں, چونکہ آپ کا ریسرچ سے ریلیٹڈ,
تو بالکل اسٹیٹ اوے ہونا چاہیے. اس میں اب میرے خیال میں اس کو ریپلیس کرنا ہوگا, میجر سرجری کی ضرورت ہے, ریپلیسمنٹ. کیونکہ ریفارمز کے نام پہ آپ الیکٹورل ریفارمز کریں گے, جوڈیشل کریں گے, پولیٹیکل کریں گے, کانسٹیٹیوشنل کریں گے, کہاں سے شروع کریں گے؟ یو ول ہیو ٹو ریپلیس. اس میں یہ ہے کہ اسلامک پروویژنز ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں اور ویلفیئر اسٹیٹ کے حوالے سے, اس کو رہنے دیں, باقی آپ ریپلیس کریں. ٹھیک ہے. اب اگر ہمارے حالت سے ہم اس کو ریپلیس کرتے ہیں, اور جس طرح ہم نے ڈسکشن میں خلافت پہ بات بھی کی کہ اس وقت ہمیں جب آخری خلافت بھی نظر آتی تھی تو متحد تھے ہم لوگ, اب تقسیم ہو گئے ہیں, سو اس لیے دوبارہ خلافت کی بات بھی ہو رہی ہے, بٹ اس کے بھی خد و خال کیا ہوں گے ہمارے ملک میں, کیا ہوں گے, خلیفہ کون ہوگا, کیسے اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے, یہ والی بحث تو شروع ہو جائے گی. بالکل آسان ہے. سعدیہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت عطا کی نا, تو ایک فارمر تھے, ینگ تھے. ایک تو فزیکل مینٹل فٹنس اس کی بہت ضروری ہے. دوسرا جو آپ نے وال بنائی تھی اس کے اندر ان کا ویژن تھا, ڈیفنس میکینزم تھا. ہیڈ آف اسٹیٹ کو ڈیفنس سے متعلق ویل اکوپڈ ہونا چاہیے, وہ اسٹرانگ ویژن کا آدمی ہو, فزیکلی بھی مینٹلی بھی. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف اسٹیٹ تھے نا, تو نبی ہونے کی حیثیت الگ ہے وہ ٹائٹل, لیکن آپ ڈیفنس کو بھی دیکھتے تھے, ایڈمنسٹریشن کو. 4 خلفاء ڈیفنس کو بھی دیکھتے تھے, ایڈمنسٹریشن کو. وائی ناٹ ان پاکستان؟ ایک اور سوال. جی, آئی ایم امجد حسین فرام قائد اعظم یونیورسٹی. اور میرا سوال سر سے, سر آپ نے سسٹم کو چینج کرنے کا کہا یہاں پہ, تو جو ہمارے ملک میں لاس, رولس اینڈ ریگولیشنز تو بنے ہوئے ہیں, لیکن جو لوگ ہیں یا جو ہمارے سسٹم کو لوگ چلا رہے ہیں وہ خود سسٹم میں لاس کو اور رولس کو انفورس نہیں کر رہے ہیں, تو اس میں تو سسٹم کی کوئی غلطی نہیں ہے. اور آپ نے بات کی کہ اس سسٹم کو ہمیں چینج کرنا چاہیے, یعنی یہ سسٹم اتنا فرسودہ ہو چکا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن پاسبل نہیں ہے. تو اگر ہم اسلامک لاس کی بات کریں یا اسلام کی بات کریں یا خلافت کی بات کریں, تو اس طرح کی رولس اینڈ ریگولیشنز تو 1970s میں ضیاء الحق نے بھی یہاں پہ انفورس کی تھی. تو جب تک اس ملک کی جو 24 کروڑ کی عوام ہے اس میں یہ احساس پیدا نہ ہو کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے یا ہم نے کیا کرنا ہے, تب تک یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک نئے ہم نظام کو لے آتے ہیں لیکن عوام اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوگی, تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, یہ جو انہوں نے کہا نا ضیاء الحق والا, ضیاء الحق صاحب کے ٹائم پہ جو قوانین تھے, جو چیزیں چل رہی تھیں, اس سے کیسے مختلف نظام کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ پہلے بات تھی, ضیاء الحق صاحب کے دور میں حدود آرڈیننس کی طرف آپ کا اشارہ ہے. امپاور پہلے کرنا ہوتا ہے, پنشمنٹ اور ریوارڈ بعد میں ہوتی ہے. پہلے فیسیلیٹیٹ کریں, اسلام میں یہ ہے, وہ فل اسلامک فارمولہ نہیں تھے. یہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹ کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعات مدینہ قائم کر کے پہلے لوگوں کو ویلفیئر کی طرف اجاگر کیا, پھر انفورسمنٹ کی, وہ فارمولہ الگ ہے. تو اسلام کی اصل انٹرپریٹیشن جو آپ کہہ رہے ہیں نا, پبلک پرسیپشن ہے, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ایک آخری سوال کا وقت ہے میرے پاس. جی فرمائیے. السلام علیکم. My name is Mohammad Fahim and I am a student of governance and public policy from National University of Modern Languages. میرا کوشچن جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ٹاپ ٹو باٹم اپروچ اینڈ اپ ٹو ٹاپ ٹو باٹم اینڈ اپ ٹو باٹم ٹو اپ اپروچ کی بات کر رہے تھے, تو اس میں جو پبلک کی جو انکلوژن ہے اور اس میں فیڈ آف دی پبلک کتنی امپورٹنٹ ہے, جو لا میکنگ ہے اور جو گورننگ اسٹرکچر ہے, اس میں کتنا امپورٹنٹ ہے جو انکلوژن آف پبلک اینڈ فیڈ بیک آف دی پبلک. پالیسی میکنگ میں, قوانین بنانے میں, پالیسیز بنانے میں عام عوام کو شامل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے, یہ ان کا سوال ہے. دیکھیں ابھی انڈیا میں ریسنٹلی پچھلے ہفتے ایک کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا, تو ان کے جو آپ کے جو یونیورسٹی ہے نا, انڈیا میں جو بندہ گریجویٹ ہوتا ہے نا, اس کے تھیسس کو پالیسی میکنگ کا حصہ بنایا جاتا ہے. بیوروکریسی میں ٹاپ لیول پہ جس دن آپ لوگوں کی ریسرچ کو اور آپ کی انٹرپریٹیشنز کو, فیوچرسٹک اپروچ کو پالیسی میکنگ کے قومی دھارے میں لایا جائے گا, یہ ملک آگے بڑھے گا. سٹک ہم کہاں پہ ہیں؟ آپ کے منسٹرز, منسٹریز, ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہوتا, ان کے ساتھ ایڈوائزرز یا اسکالرز لگا دیں, آپ 1 مہینے کے بعد دیکھیں ملک کہاں. ہمارے یہاں تو میرے خیال سے وزیروں سے زیادہ وہ جو بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ وزارتیں چلا رہے ہوتے ہیں, ساری پاور بیوروکریٹس تو ان کو ہونا چاہیے نا, یہ جو اسکالرز ہم کس لیے بنا رہے ہیں. لیکن بات درست ہے اور بہت بڑا المیہ بھی ہے. افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان نظام سے, ملک سے جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے نا, اس کو اس سے مایوس ہو گئے. آخری کامنٹ ذکیہ نجفی صاحب آپ سے. دیکھیے ہم جو ساری باتیں کر رہے ہیں نا, یہ صرف سننے میں بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں وہاں سچ بولنے کے لیے اتنی سفوکیشن ہے, اتنی گھٹن ہے,
پہلا قدم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی امپروومنٹ چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس بات کرنے کی، بیان کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم تو ہو. ٹھیک ہے. پہلا قدم کہاں رکھنا ہے؟ ہم میں سے کس کو پتہ ہے کہ پہلا سٹیپ کیا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے؟ میں اپنی جگہ ایز این انڈیویژل تو کہہ دوں کہ ہاں میں نے اپنے آپ کو، جیسے انہوں نے کہا کہ چلو باٹم سے ہم اپنے آپ کو شروع کرتے ہیں، لیکن ہم نے آ کے کس ایک جگہ پر کھڑے ہونا ہے چند انفرادی لوگوں کو، تو ہمیں وہ کہیں ملتا نہیں ہے کہ وہ 10,000 20,000 لوگ جو اپنے آپ کو ٹھیک کر چکے ہیں وہ اکٹھے کہاں ہوں. آپ یہ ٹھیک ہے، وہ کہاں اکٹھے ہوں ڈاکٹر صاحب؟ میڈیا انڈسٹری میں وی شوڈ گیو کریڈٹ کہ میڈم سعدیہ بارش کا پہلا قطرہ بنی. پہلا قدم انہوں نے میڈیا میں رکھ دیا ہے، اب باقی میڈیا کو آپ کو فالو کرنا چاہیے. اب وہ اگر کمرشل ایسپیکٹ سامنے نہ ہو تو، لیکن ہمارے ہاں خیر میں مجھے اس میں ڈر نہیں لگتا ہے، جھجک نہیں ہوتی کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کمرشل. یہ بہت بڑا کام ہے، عبادت کا کام. چلیں، بہت شکریہ فیو سینگ دیٹ وے. بہت بہت شکریہ ذکیہ نجوی صاحبہ، ڈاکٹر ریاض عباسی صاحب، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا بھی، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، اور آپ سب اسٹوڈنٹس کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.